बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हैं? मैं IYS स्कूल से आपकी क्लास 3 की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, जल्दी से कुछ हिदायत में दे रही हूँ, उन पर अमल कीजिए। अपनी दरसी किताब अपने करीब कर लीजिए, पेंसिल और एक रफ कॉपी अपने करीब कर लीजिए, ताकि जो मैं अहम पॉइंट आपको बताती जाऊं वो आप नोट करते जाएं। हाँ, मुझे उम्मीद है आपने सब चीज़ें करीब कर ली होंगी। जी प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आज का हम टॉपिक जो है वो ओपन करते हैं। सफ़ा नंबर है 11 और सबक है 3। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की प्यारी आदत। जी हाँ, आज का सबक पढ़ाने का मकसद ये है कि बेटा जब मैं आपको ये सबक पढ़ा दूंगी तो आप जो है बिल्कुल दुरुस्त तलफ़ुज़ से ये सबक पढ़ भी सकेंगे और समझ भी लेंगे, और अल्फाज के मायने भी बता सकेंगे, और खाली जगह भी पुर कर सकेंगे, और हरूफ को मिलाकर अल्फाज भी बना सकेंगे और एराब भी लगा सकेंगे। आज हमारे सिर्फ 3 मकसद है। जी बेटा, और मकसद की जमा होती है मकासिद। तो अब देखिए, एक बात नहीं है, ये 3 बातें हैं, इसलिए ये। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदत के बारे में भी आप जान जाएंगे। जी हाँ, वेरी गुड। अब आप सफ़ा ओपन कीजिए 11, अपनी दरसी किताब का सफ़ा ओपन कीजिए 11, पेंसिल हाथ में रखिए। शाबाश, वेरी गुड। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए इखलाक की बेहतरीन मिसाल बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को जिंदगी के हर शोबे में बुलंद तरीन इखलाक की तालीम दी। जी हाँ बच्चों, ये इतना सा जो पैराग्राफ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो हर एक बात उसमें मौजूद है जो दुनिया की किसी भी शख्सियत में मौजूद नहीं है। आज जो हमने जिसको अपना उन्वान बनाया है वो है आपके इखलाक की बात। यानी आज जो हम बात करेंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक की बातें करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों की बात, यानी आपकी आदतें कैसी थी। अब जी, ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि आज का जो मेन हमारी बात है वो इखलाक पर है। हजरत आयशा, आपको तो पता होगा, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। जी हाँ, एक बार किसी ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा से पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे हैं। जी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा को अंडरलाइन कर रही हूँ, और यहाँ मैं एक बात आपको समझाना चाह रही हूँ। जी हाँ, मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है अनहो, और हे के ऊपर पेश होता है, यानी मुज़क्कर के लिए पेश और अलिफ नहीं होता। और मोनस के लिए इस्तेमाल होता है अनहा, जबर होता है, और हे के बाद हे हुती, हाथी वाला है, हे अलिफ होता है औरतों के लिए। सही है? तो हजरत आयशा जो है ये रसूल खुदा की ज़ौजा हैं। जी हाँ, अब बात क्या चल रही थी? इखलाक की। किसने पूछा? किसी ने पूछा। किसके बारे में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि आपका इखलाक कैसा है। तो हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे, यानी आपकी सारी जिंदगी कुरान पाक का अमली नमूना है। जी हाँ, कुरान हमें जिस बात का हुक्म दे रहा है वो सारी आदात, वो सारी सफ़ात किसमें शामिल है, किसके पास है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में शामिल है। जी हाँ,
کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا قرآن ہے۔ بولتا قرآن کا کیا مطلب؟ ہم جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو جو باتیں بھی آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہی ہے۔ آپ جو بھی بولتے وہ حق بولتے، جو قرآن میں موجود ہے وہ باتیں ہم سے شیئر کرتے تھے، وہی باتیں ہمیں بتاتے تھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، تو اس لیے آپ کو بولتا قرآن کہتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم نہایت ملنسار، مہربان، شفیق اور رحم دل تھے۔ ملنسار یعنی جو لوگوں سے بہت ملتا جلتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہی تو لوگوں سے دوستی کرے گا۔ جی ہاں۔ مہربان یعنی اپنے پہ، پرائے پہ، مسلم پہ، غیر مسلم پہ، انسانوں پر، جانوروں پر، سب پر کیا کرتے تھے؟ رحم دلی کرتے تھے۔ شفیق یعنی شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے۔ رحم دل یعنی کسی کا دکھ نہیں سن سکتے تھے، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے اور رحم دلی سے پیش آتے۔ قریش اور عربوں کی ایک خصوصیت مہمان نوازی تھی۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھی سب سے ممتاز تھے۔ ممتاز کا مطلب ہوتا ہے اول نمبر پر، سب سے اونچا۔ کہتے یہ قریش جو تھے عرب میں آباد تھے اور عربی بھی عرب میں آباد تھے، یہ سمجھتے تھے بھائی ہم سے زیادہ اچھی کوئی بھی مہمان نوازی نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے مواقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تو آپ سب سے اول نمبر رہے۔ کس میں؟ مہمان نوازی میں بھی، اخلاق میں بھی اول نمبر اور مہمان نوازی میں بھی اول نمبر۔ اب دیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی میں کیسے سب سے ممتاز رہے، کیسے سب سے اول رہے۔ وہ اس طرح کہ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آیا۔ جب وہ مہمان آیا تو اس وقت گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اس رات فاقے سے رہے۔ ہاں دیکھا میرے بچوں، مہمان نوازی میں ممتاز کس طرح تھے۔ مہمان آ گیا اور آپ نے پوچھا حضرت عائشہ سے بھائی گھر میں کھانا ہے؟ تو کہا کہ بھائی کھانا تو نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے سے رہتے اور بغیر کھائے پیے سو جاتے، تو اس لیے اس دن بھی کھانا نہیں تھا۔ تو ایک بکری تھی، اس کا دودھ آپ نے لیا اور اس مہمان کو پلا دیا اور خود بھوکے سو گئے۔ یہ پیراگراف بھی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی ہاں، اب آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کی دعوت کو قبول فرماتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ ایک بوڑھی کافر عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایک بار جب وہ بیمار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ جی ہاں بیٹا، اخلاق کا ایک درجہ یہ بھی ہے۔ کیا درجہ ہے؟ کہ آپ ہر چھوٹے بڑے کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ کہ اگر کوئی کہتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، تو آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ بھئی میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں کیسے جاؤں، میرا تو بہت بڑا رتبہ ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں سوچا، ہمیشہ سب کا کہنا مانا۔ جی ہاں میرے بچوں، دوسری اور کیا تھی صفت؟ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی طبیعت پوچھنے جاتے۔ عیادت کا مطلب ہے پوچھنے کے لیے جانا۔ تو یہ بچوں کسی کی طبیعت خراب ہو اور پوچھنے جاؤ، اس میں بہت ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ جی اچھا بھائی، آگے ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے، تو جب وہاں سے اس کے گھر کے نیچے سے گزرتی تو یہ عورت روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینک دیتی۔
اب ہوا یہ کہ وہ عورت ہو گئی بیمار اور 3 دن تک اس نے آپ پر کوڑا نہ پھینکا. آپ کو بڑی تشویش ہوئی. آپ نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں ایک عورت مجھ پہ کوڑا پھینکتی تھی, وہ 3 دن سے کوڑا نہیں پھینک رہی, وہ کہاں گئی؟ اب لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. آپ دیکھیے بیٹا نبی کی شان, کتنے بڑے نبی ہیں, ہمارے آخری نبی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. محبوب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے پیارا ہو. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار ہمارے پیارے نبی سے کرتے ہیں. جی ہاں, تو ہمارے پیارے نبی نے جب سنا کہ وہ بیمار ہے تو اس کے گھر گئے, اور جیسے ہی دروازہ نوک کیا, کھٹکھٹایا, دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس کی عیادت کی, اور جب عیادت کی تو وہ عورت جو تھی بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ یا اللہ میں کیا غلطی کرتی تھی, اور یہ میں ان کے اوپر روزانہ کوڑا پھینک دیتی تھی. اس نے فوراً اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی. آپ کی صفت کیا ہے؟ رحم دل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے معاف کر دیا. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. ہاں, اس میں بچوں ہمیں بھی درس دیا جا رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو معاف کر دیں. جی ہاں, اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. اور بیمار کی تیمارداری کا دیکھیں کتنی بڑی اللہ نے اجر رکھا ہے کہ ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں ہیں. آگے چلتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی. آپ بچوں کو چومتے, ان سے پیار کرتے, راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو خود اس کو سلام کرتے. اللہ تیری شان, سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ. یہاں بچوں ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے اس پیراگراف میں. جی ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر کے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے. جی ہاں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچوں سے بہت ہی پیار کرتے تھے. کوئی بچہ مل جاتا تو اسے پیار کرتے اور اس کو سب سے پہلے خود سلام کر لیتے. تو اب بچے جو تھے وہ پھر کیا سیکھ گئے کہ ہمیں سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے بڑوں کو. آپ نے خود سلام کر کے بچوں کی عادت کو سدھارا. جی ہاں, اور یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی تو وہ ادب سے پیش آئے گی. کس طرح ادب سے پیش آئے گی؟ کہ وہ سامنے والے کو فوراً سلام کرے گی اور ادب سے اس کے سامنے بیٹھے گی. اور اگر آپ ادب نہیں سکھائیں گے تو بچے جو ہیں وہ بدتمیز ہو جائیں گے اور وہ دوسروں کی عزت نہیں کریں گے. لیکن ادب سکھانے کے لیے سب سے پہلے بڑوں کو خود ادب سیکھنا ہوگا. وہ رسول پاک کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام کرتے تھے تاکہ نیکسٹ ٹائم اگلی دفعہ جب بچوں سے ملاقات ہو تو بچے یہ بات سیکھ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے سے پہلے خود سلام کر لیں. جی ہاں, آپ تو اچھے بچے ہیں نا, آپ تو سلام کرتے ہیں نا بڑوں کو. جی ہاں, آپ تو بہت پیارے بچے ہیں. جی ہاں, آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود پیمند لگا لیتے, اپنے پھٹے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کرتے, بکریوں کا دودھ خود دھوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بہت محبت کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے. غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے, مظلوموں کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے. یہاں ہمیں جو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اخلاق درست کرنے کے لیے ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کریں. یہ نہیں سوچیں امی پانی پلا دیں, مجھے یہ چیز لا دیں, اب وہ چیز لا دیں. نہیں میرا بیٹا, ہر کام خود کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. اگر ہم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کریں گے تو اس کا مطلب ہم ان کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں.
اور جوتوں کا بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ بہت سارے بچے اپنے جوتے کیا کرتے ہیں، امی ہمیں پالش کر دیں، ہمیں صبح اسکول جانا ہے. نہیں بھائی بچوں، آج سے آپ اپنے جوتے خود پالش کریں گے. جی ہاں، بکریوں کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکالتے تھے. جی ہاں، اور یتیم جس کے والد اس دنیا میں نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت محبت کرتے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے بھئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اس کا والد جو ہے اس دنیا میں موجود نہیں ہے. غریبوں کا بہت دھیان رکھتے تھے، اور اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا تو آپ جو ہے فوراً اس کی ضرورت پوری کر دیتے. جیسے ایک دفعہ میں یہاں ایک واقعہ سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آپ سے تمام مسائل پوچھتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس رزق کی بہت کمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے گھر میں کوئی قیمتی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے گھر میں نا ایک پیالہ ہے. تو کہا جاؤ وہ پیالہ لے کے آ. وہ گھر گیا، وہ پیالہ لے کے آیا. دربار میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ میں سے کون ہے جو اس پیالے کو خرید لے؟ جو آپ کے صحابہ کرام بیٹھے تھے ان میں سے ایک صحابی نے اٹھ کے وہ پیالہ خرید لیا. آپ نے وہ پیالے سے جو رقم ملی اس غریب کو دی اور کہا کہ جاؤ اس سے ایک کلہاڑی خریدو اور جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرو اور پھر مجھ سے آ کے ایک ہفتے بعد ملنا. اب جی وہ چلا گیا اور ایک ہفتے کے بعد جب آیا تو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑا خوش تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزی سے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے حالات اب بہت درست ہو چکے ہیں. اس طرح وہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے، مظلوموں کی فریاد سنتے تھے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو بیچارے غریب ہیں، طاقتور نہیں ہیں، جو دوسرے ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم کر دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فوراً انصاف فرما دیتے تھے کہ بھائی دیکھو انصاف اس کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ مظلوم ہے، اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن اس نے جو بات مجھ سے کہی ہے اس کا حل میں نکالنے والا ہوں. سمجھ آئی میری بات؟ یقیناً بچوں سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، ہاں میرے بیٹا پوچھنا چاہ رہے ہیں، جلدی سے پوچھئے. ارحم پوچھئے، انمیوٹ کیجئے اور پوچھئے. جی بیٹا ارحم پوچھئے. ہاں عرفان پوچھئے میرا بیٹا. نہیں سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جی گھر تھا وہ ان کا گھر کس جگہ پہ تھا؟ بیٹا زور سے بولیے. میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کس جگہ پہ تھا؟ ہاں ہاں ویری گڈ، بہت اچھا سوال پوچھا. آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے حرم میں. ہماری دعا ہے حرم کے حالات بہت جلدی اچھے ہو جائے اور آپ بھی جائیں. بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے یہ حرم کے جب ہم انٹر ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈ پر حرم کی حدود کے پچھلے سائڈ پر آپ کا گھر ہے، اور جس کو آج کل لائبریری بنا دیا گیا ہے. سمجھ آئی میرا بیٹا؟ جیسے ہم حرم میں داخل ہوں گے الٹے ہاتھ پر اور تھوڑا سا آگے چل کر وہاں لائبریری بن چکی ہے، وہاں رسول پاک کا گھر تھا. ٹھیک ہے میرے بیٹا؟ اب سمجھ آ گیا؟ مظلوموں کی فریاد بھی سنتے تھے. فریاد اس طرح سنتے تھے، ایک دن ایک مظلوم آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بکری والا ہے، اس کی بکری جو ہے میرے کھیتوں میں گھس گئی اور میری ساری فصل جو ہے وہ تباہ کر دی، اب میں کیا کروں اور میری فریاد کوئی نہیں سن رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ بکریاں جو تھیں اس مظلوم کو دے دی اور جس کی بکریاں تھیں اس سے کہا تم اس کی کھیتی باڑی کو ہرا بھرا کرو، جب کھیتی باڑی اس کی ہری بھری ہو جائے گی تب تم اس کی بکریاں واپس لے لینا. اس نے کیا کیا، کھیت میں محنت کی خوب اور ویسے ہی اس کی کھیتی کر کے دی جیسے پہلی تھی، اور اتنے دن تک وہ مظلوم جو تھا ان بکریوں کا دودھ جو تھا وہ فروخت بھی کرتا رہا اور پیتا بھی رہا. دیکھیں کیسی مدد کی، کیسا انصاف دیا. جی ہاں اب آ جاتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. جی ہاں
مکہ میں جو تھے 360 بت تھے، اور جو وہاں جو تھی پوجا ہوتی تھی بتوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو انہوں نے مکہ کو کیا بنا لیا؟ بت خانہ بنا لیا. جی ہاں. پھر اللہ سے آپ دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. اپنے بہت سارے صحابی جو تھے وہ تیار کر لیے کہ بھئی ہمیں مکہ جو ہے فتح کرنا ہے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ مکہ میں داخل ہوئے. اب جو تھے کافر وہ بہت ڈر رہے تھے. جی ہاں، کہ اب تو بھئی رسول پاک ہمیں چھوڑیں گے نہیں. لیکن رسول پاک نے کیا کیا؟ چلتے ہیں آگے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا. عام کا مطلب سب کے لیے، سب کو آپ نے معاف کر دیا. کس کو؟ کفار مکہ کو، جنہوں نے یہاں بت خانہ بنایا تھا اور جو ہے بہت بری بری طرح عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، حرم میں ایسے کام کرتے تھے. یہ سب کام آپ نے بند کیے. پھر کیا تھا؟ آگے چلتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا اور اس کے غلام ویشی کو بھی معاف فرما دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. جی ہاں میرے بچوں، یہ بڑا دردناک واقعہ ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تو ہندا جو تھی اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا اور ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کر ہار بنا لیا اور اپنے گلے میں ڈال لیا. اور صرف کس جلن میں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں اس کا شوہر جو تھا وہ بھی مارا گیا تھا. تو اس نے یہ بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح ستایا اور اس طرح بدلہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں یہاں تک تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جی ہاں. اب مکہ فتح ہوا، یہ ہندا بھی وہاں آئی، وہ ویشی بھی وہاں آیا جس نے جو ہے رسول پاک کے ساتھ اتنا یعنی ان کے چچا کے ساتھ زیادتی کی تھی. لیکن آپ نے سب کو معاف فرما دیا. جی ہاں سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا تھا؟ رحم دل. اوپر ہم نے پڑھا تھا نا، شفیق اور رحم دل. جی ہاں. آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. جی ہاں، آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اسی وجہ سے آپ نے ان تمام قریش کو، کفار کو، سب کو محبت اور پیار سے ویلکم کہا اور کہاں آ گئے؟ حرم میں آ گئے. انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرتے. ایک بار ایک صحابی نے کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے نکال لیے. کبوتری اس صحابی کے سر پر منڈلانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو بہت دکھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ کبوتری کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دے. صحابی نے حکم کی تعمیل کی. دیکھیں بچوں، ہم وہاں سے چلتے آ رہے ہیں. چھوٹوں پہ رحم، مظلوموں پر رحم، غریبوں پر رحم، کفار پر رحم. اب آ گیا کس کا؟ جانوروں کا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ کبوتری والا تو واقعہ آپ نے پڑھ ہی لیا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ حسن سلوک. حسن کا مطلب ہے اچھا، خوبصورت، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خوبصورت سلوک کریں. خوبصورت سلوک کیسے کسے کہتے ہیں؟ مہربانی، شفیق اور رحم دل ہونا چاہیے آپ کو. جی ہاں. یہاں میں ایک اور آپ کو واقعہ سنا دوں کہ ایک بار ایک اونٹ تھا، وہاں سے آپ گزر رہے تھے. اس اونٹ نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر رکھ دیا. آپ یہ دیکھیے کہ اونٹ کو بھی علم تھا کہ اگر مجھے کہیں سے محبت، مہربانی اور شفقت ملے گی تو وہ رسول خدا ہے. نہیں تو جانور کو کیا پتا کہ یہ رسول خدا گزر کے جا رہے ہیں. جانور بھی آپ کی اس صفت کو جانتے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی دیکھو یہ اونٹ نے میرے سامنے منہ رکھ دیا ہے اور یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ اس سے آپ محنت زیادہ لیتے ہیں اور کھانا کم دیتے ہیں۔ وہ جو اونٹ والا تھا وہ بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا دل میں کہ یا اللہ یہ رحمت للعالمین ہے واقعی، کہ جہاں کی جو بھی چیز ہے، چرند پرند انسان حیوان، یہ سب کے لیے رحمت ہے، کہ اونٹ کو بھی پتہ لگ گیا کہ آپ سے شکایت کی جائے۔ جی ہاں، سمجھ آ گیا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صفحہ نمبر 13 پر آ گئی اب میرے بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت داری کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ جی ہاں، کیا یہ کہ کفار کیا کرتے تھے، ان کی جو قیمتی چیزیں ہوتی تھی وہ آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ نبی کی باتیں تو آپ مانتے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس آپ اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، تو کفار نے پتہ ہے کیا جواب دیا کہ نہ، ہمیں پتہ ہے صادق ہے، یہ سچے ہیں، امین ہے، امانت دار ہے، یعنی جو چیز ہم رکھوائیں گے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوگی، لیکن نہ ہم اپنے آباء و اجداد کا جو ہے عقیدہ وہ نہیں چھوڑ دے سکتے۔ کیا عقیدہ؟ بتوں کی پوجا کرنا۔ بچوں کو دل سے مانتے تھے ہمارے پیارے نبی کو، لیکن وہ اپنے باپ دادا کا مذہب جو تھے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ جی ہاں، صرف ہم اپنے پیارے نبی کی باتوں پر عمل کر لیں تو ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی سے بھی گائیڈ لائن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ گائیڈ لائن ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بولتا قرآن ہے وہ، جو قرآن میں بات ہے وہ نبی نے اپنے زبان سے ادا کی۔ جی ہاں، ہم قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں تو سمجھو ہم سیرت النبی پر چل رہے ہیں۔ سیرت النبی کیا ہے؟ رسول پاک کی زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا۔ ہاں، اسوہ حسنہ کیا ہے؟ یعنی وہ کام جس کی تقلید کی جائے۔ جی، تقلید کا مطلب یعنی اسی کام کے پیچھے چلا جائے جو نبی کریم جس کا طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اسوہ حسنہ تقلید، بہترین اور خوبصورت تقلید، تو سب سے اچھی تقلید کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ جی ہاں، اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم آپ کی تقلید کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی سنت پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی ہماری عزت ہے اور آخرت میں اس کا اجر ہمیں کیا دے گا رب؟ جی ہاں، آخرت میں اس کی جو ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ ہے جنت الفردوس۔ اور جنت کا سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ 7 درجے ہیں بچوں، اور انشاءاللہ جب موقع ملا تو میں ان 6 کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے آپ کا اخلاق، آپ کا کریکٹر، جو میں نے پہلے بتایا، غریب آیا اس کی مدد کر دی، مظلوم آیا اس کا انصاف کر دیا، بھوکا آیا اس کو کھانا کھلا دیا، کفار کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ چچا کو اتنی بے دردی سے شہید کیا لیکن ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے آپ کی کیا؟ سیرت النبی، جو ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے۔ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی سامنے رکھ دی وہ زندگی اور کہا کہ بھئی اب اس پہ عمل کرتے جائیے، اور اگر ہمیں کبھی بھول جائے کہ اللہ ہمیں کون سی بات یاد نہیں آ رہی پیارے نبی کی، تو قرآن ہم کھول لیں گے، قرآن جو حکم دے رہا اس پہ عمل کر لیا تو سمجھو رسول پاک کی باتوں پر عمل کر لیا۔ بلا شبہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
عالمین، عالم کی جمع عالمین، یعنی بچوں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، ایسی کئی دنیا ہیں، جی ہاں ایسے کئی عالم ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو نام بھی نہیں پتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں بھی رحمت کون ہے ان کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں میرے بچوں، آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے؟ ہاں، یہ ایک دروازہ ہے، یہ اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے محمد۔ جی ہاں، آپ انشاءاللہ آپ حرم جائیں گے اپنے والدین کے ساتھ، یہ ماں ہے دروازہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا؟ 4 بار۔ اچھا بھائی میرے پیارے بچوں، اب آ جائیے صفحہ نمبر 14 پر۔ اب یہاں کچھ الفاظ اور اس کے معنی ہیں، یہ آپ کیا کریں گے؟ یاد کریں گے۔ نمبر 1 رہنمائی، راستہ دکھانا۔ کس نے دکھایا ہمیں راستہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہاں سے ہدایت لے سکتے ہیں ہم؟ آپ کی سیرت سے اور قرآن سے۔ ملنسار، ہر ایک سے ملنے والا۔ جی ہاں، آپ میں سے بھی کئی بچے ہوں گے سب سے دوستی کرتے ہوں گے۔ جی ہاں، تاکید، بار بار کہنا، زور دینا۔ کس بات کی تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رحم کیجئے، شفقت سے پیش آئیے، عیادت کیجئے، معاف کر دیجئے۔ یہاں بچوں اگر ہم معاف کرنے والی عادت ڈال دیں گے نا تو کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، امین، امانت دار۔ کیا تھا؟ کفار کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ ہمیشہ یہ نہیں سمجھتے تھے یہ کفار کی ہیں یا یہ مسلم کی ہیں، سب کی حفاظت فرماتے تھے۔ پیروی کرنا، فرما برداری کرنا۔ پیروی کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو ہم فرما بردار بچے بن جائیں گے۔ اسوہ حسنہ، نیک مثال، بہت اچھا نمونہ۔ پوری دنیا میں اسوہ حسنہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بے مثال۔ اچھا بیٹا اس کے اسکرین شاٹ لے لیں، پیارا پیارا صاف ستھرا کام کاپی پہ کیجئے گا، ٹھیک ہے میرے بچوں؟ اچھا اب گھر کا کام جو ہے وہ صفحہ نمبر 15 کا ہے۔ جی ہاں، کام کیا ہے؟ جو کچھ ڈیش میں ہے وہ رسول پاک کے اخلاق تھے۔ آ گیا ہوگا سمجھ؟ بتا دوں؟ ہاں، کس میں؟ قرآن میں۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ نمبر 2، مہمان نوازی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ڈیش تھے۔ جی ہاں، یہ ابھی میں نے پیراگراف پڑھا ہے، وہاں سے ڈھونڈیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ڈیش بن کر آئے، وہ بھی ملے گا آپ کو اگر غور سے سنا ہوگا۔ دشمن بھی اپنی ڈیش آپ کے پاس رکھواتے۔ صاف سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، آواز آ رہی ہے، امانت ہے۔ جی جی جی، انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ ڈیش کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین فرماتے۔ کیا فرماتے تھے بھئی؟ کس کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ سمجھ آ گیا؟ آ گیا؟ سبحان بتائیے میرا بیٹا جلدی سے، پوچھیے، ان میوٹ کر کے پوچھیے، شاباش، پوچھیے بیٹا۔ دشمن بھی اپنی ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ کیا رکھوا کے جاتے تھے؟ ہاں، کیا رکھواتے تھے میرے بیٹا؟ پوچھیے، ہاں عرفان آپ بتائیے، پوچھیے بیٹا۔ امانت، ویری امانت، گڈ، امانت۔ اچھا آ گیا آپ کو۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ اور کس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے؟ جلدی سے بتا دیجیے، ارم بتا دیجیے جلدی سے، ہاں جلدی بتائیے، جلدی بتائیے، کس کے ساتھ رحم کرتے تھے آپ؟ شازل، ہاں فواد جواد، پوچھ لیجیے جلدی سے کس کے ساتھ رحم فرماتے تھے؟ جلدی سے بتائیے، ابھی لاسٹ میں نے ان کا بتایا تھا۔ ہاں مس میں نے آپ سے ایک آنسر پوچھا تھا، وہ گھر ہاں، کا کام واپس سے دکھا دیں۔ اچھا ابھی دکھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 کا کام کرنا ہے آپ کو، گھر کا کام یہ ہے صفحہ نمبر کا۔ صفحہ نمبر 15 کا کام۔ یس، ہاں نظر آ گیا میرا بیٹا؟ ہاں چلیے بھائی اب آگے ہے
الفاظ سازی، اعراب لگائیے اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیے. ملن سار، اس پہ اعراب لگائیں گے. سپارہ تو آپ پڑھنے جاتے ہی ہیں، مجھے پتا فواد بھی پڑھتے ہیں. ہاں. عیادت، مظلوموں، پیوند، اخلاق حسنہ. اب آگے لفظ ملاتے ہیں جلدی جلدی. سین نون نون تے سنت. ہاں. ہے دال یہ سے حدیث. سین یہ رے تے سیرت. پے ڈبل پے بڑی یہ رے واؤ چھوٹی یہ پیروی یعنی ماننا. تے الف کاف یہ دال تاکید. اچھا بھائی مس کی تاکید کیا ہے؟ صفحہ نمبر 15 کا کام بہت اچھی طرح کیجیے گا میرا بیٹا، صاف ستھرا. سمجھ میں آیا سب؟ اور جو میرا بیٹا سپارہ پڑھتا ہے وہ جلدی سے کیا کرے گا، اس پہ زبر لگا دے گا ہجے لگ کر کے. صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے میرے بچوں. اگلی کلاس میں ہم ملیں گے، اس سبق کو کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.